अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। पाकिस्तान में बिल आखिर लॉन्ग अवेटेड इलेक्टोरल प्रोसेस मुनक्किद हुआ। पाकिस्तान की अवाम को जमहूरी इक़दार के तहत वोट डालने की, अपने फेवरेट कैंडिडेट्स को वोट देने का मौका मिला। लेकिन क्या इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट बनने वाली है जो कि पाकिस्तान के डीप रूटेड इकोनॉमिक इश्यूज को, यहाँ के सोशल इश्यूज को और जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जो इश्यूज जिनको जो पाकिस्तान जिनमें इन्वॉल्व होता है, क्या उनको अच्छे तरीके से आप डील कर लेगी? ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि इस इलेक्टोरल प्रोसेस के फौरन बाद ही दोबारा से एक हिजान अंगेज कैफियत पैदा हो गई मुल्क के अंदर, बिकॉज बहुत सारी पार्टीज ने रिगिंग के क्लेम्स जो है वो अपने कोर्ट्स के अंदर दाखिल कर दिए हैं, और बिल्कुल अभी तक क्लियर और वाज़ेह नहीं हो रहा कि आया कौन सी पार्टी को जो है बरतरी हासिल है और कौन सी नंबर 2 पे आएगी और कौन सी नंबर 3 पे आएगी। सो अगर ऐसी सिचुएशन कायम रहती है तो फिर जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो तवालत पकड़ेगा, और जो इस्तेहकाम जिसकी ज़रूरत है इस वक्त इस मुल्क को, वो यहाँ पे नहीं आ सकेगा। लेकिन साथ ही साथ जो जिस पॉइंट की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनमें यूरोपियन यूनियन है, कॉमनवेल्थ है, यूएस है और यूके है, इन सब ने और इसके अलावा भी दीगर बहुत सारे ममालिक में ये आवाज़ें उठ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्टोरल प्रोसेस हुआ है वो फेयर और फ्री नहीं हुआ है, और इसके अंदर रिगिंग हुई है, इसके अंदर अनफेयर मीन्स इस्तेमाल किए गए हैं, और ये क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है इन इलेक्शंस के अंदर, तो लिहाजा स्पेशली यूएस के जो मंदूब है, स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने तो स्पेशली ये बात कही है कि इलेक्टोरल फ्रॉड जो भी हुआ है पाकिस्तान के अंदर उसकी तहकीकात की जाए। यूके ने के गवर्नमेंट ने भी की तरफ से भी यही मैसेज आया कि तमाम जो फ्रॉड्स हैं उनको उनकी तहकीक की जाए। लेकिन जो बात सोचने वाली है कि ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू कहाँ से हुआ था, किसकी वजह से हुआ था। मैं आपको 2022 अप्रैल की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जब पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, और क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त चाइना और रशिया के साथ अपने जो ताल्लुकात है वो बहुत तेजी से बढ़ा रहा था, और मतलब बहुत सारी डील्स इनके बीच में इन हुकूमतों के बीच में हो रही थी। तो यूएस ने उस वक्त ये चाल चली थी कि उन्होंने ये साइफर एक भेजा जिसमें उन्होंने बोला कि हम जो है इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एंटी यूएस काम कर रहा है और हमारी मर्जी के बरखिलाफ कर रहा है, तो लिहाजा इस गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा। सो ये एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ये हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि जैसे सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही ये हुआ होगा, और लाइक ये एक वंस इन अ ब्लू मून कोई बात हो गई होगी कि यूएस ने ऐसा कहा है, लेकिन दैट इज नॉट द रियलिटी। जो रियलिटी मैं आपको आज दिखा रही हूँ, कुछ मैप्स मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं उनके थ्रू, कि ये यूएस की मतलब एक आप समझ लें उनकी हिस्ट्री है, उनकी एक कल्चरल बैगेज है, क्योंकि वो एक आदी मुजरिम है इस काम के अंदर कि वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है ना वो कूज करवाते रहते हैं, असैसिनेशंस करवाते रहते हैं, और उनके लिए ये एक बहुत मतलब उनकी फेवरेट गेम है जिसके तहत जो है ये इस तरह की हरकतें वो करते ही रहते हैं। सो ये पहला मैप जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है, जिसमें ये जो स्ट्रेट लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं वो सब की सब क्या है, वो यूएस गवर्नमेंट असैसिनेशन प्लॉट्स हैं, यानी और ये सब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यानी 1945 के बाद यूएस ने कितने ममालिक के अंदर कितनी ज्यादा असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए हैं, और उन असैसिनेशन अटेम्प्ट्स का मकसद ये था कि जो उनके अनफेवरेट हुक्मरान है उस मुल्क के अंदर उसको वहां से निकाला जाए, उसको उसका कला कमा किया जाए, और उसके बदले में एक ऐसी रिजीम को लेकर आया जाए या ऐसे कैंडिडेट्स को वहां पे बरसरे इक़्तिदार लेकर आ जाए जो उनकी मफादात, उनके इंटरेस्ट का जो है वो सेफ गार्ड कर सके। सो ये तो 1945 का मैप है, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये बता दूं कि अभी बिल्कुल हालिया हमारी फ्रेश मेमोरी के अंदर क्या क्या है कि इराक में सद्दाम हुसैन को कैसे पकड़ा गया और उसका यूएस की ऑक्यूपेशन
جو فورسز تھیں آکیوپائنگ فورسز، انہوں نے کس طرح سے صدام کا وہاں پہ مہینوں مہینے جو ہے وہ ٹرائل کروایا اور اس کی ڈیلی بیسس پہ انسلٹ ہوتی تھی، اور کس طرح سے اس پوری قوم کو یہ بتایا گیا کہ تم کون ہو، تمہارے چنے ہوئے لیڈر کون ہے، اور تمہاری حکومت کے کیا یعنی اس کی حیثیت ہے. سو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سیریا میں بشار الاسد کو ختم کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے کون کون سے حربے نہیں استعمال کیے گئے. اس کے بعد آپ نے دیکھا لیبیا کے اندر معمر غذافی کو، جو کہ ان کا بہت ہی پرانا یعنی ریگن کے زمانے سے اس کے خلاف یہ مختلف مہمات کر رہے تھے، اس کو مروانے کی کوششیں کر رہے تھے، اور بالآخر لیبیا میں جب عرب اسپرنگ آیا، نام نہاد عرب اسپرنگ، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے اس غدافی کو کے اوپر بہت زیادہ حملے، اور بالآخر اس کی لاش کو سڑک پہ گھسیٹ کے اس کی ویڈیو بنا کر پوری دنیا میں جاری کی گئی. سو یہ چیزیں جو ہے یہ ایک بہت ہی پریورس یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک کلچر ہے یو ایس کا، جسٹ بیکاز آف دا ریزن کہ کولڈ وار کے بعد یو ایس سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر سول سپر پاور ہے. اور وہ ایون کولڈ وار کے اندر بھی، میں آپ کو ایک اور میپ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کولڈ وار کا ایرا ہے، اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہو کہ کون کون سے کنٹریز تھے جو کہ پرو کمیونسٹ کیمپ کے اندر سے، ریڈ اور پنک والے کنٹریز، اور کون سے کنٹریز تھے جو کہ پرو یو ایس اور پرو کیپٹلسٹ کیمپ میں تھے، جو کہ بلو کلر میں آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں. اور اس دور میں بھی جو کولڈ وار کا ایرا ہے، اس کے اندر مکمل جو ہے وہ بے انتہا کانفلکٹس ہوتے رہے، بہت سارے کانفلکٹس جن کے اندر یہ لوگ آپس میں پراکسی وارز کرتے تھے، اور یو ایس جو ہے وہ متواتر اسیسینیشن اٹیمپٹس، کو اٹیمپٹس، اور یعنی اس طرح سے کہ آپ ایک کسی بھی کنٹری کے پولیٹیکل پروسیس کے اندر مکمل طور پہ پہلے تو سرایت ہو جاؤ، آپ ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی آپ تعلقات بنا لو، ان کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی الگ الگ تعلقات بنا لو، اور ان کے اندر جو مختلف اکنامک سیکٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات بنا لو، اور پھر اب آپ ایک گیم کھیلو کہ اگر آپ کا جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اگر آپ کے حق میں نہیں بول رہی، تو پھر آپ ملٹری کو شاید ہو کہ وہ اٹھ کر کے ایک ڈکٹیٹرشپ کو سٹارٹ کر دے، اور اگر ملٹری جو کمانڈر ہے وہ اگر آپ کے خلاف کچھ اقدامات کر رہے ہیں، تو پھر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو شاید دے کر اس کو آگے لے آؤ. سو یہ کام جو ہے یہ ان کی ایک وہ اس معاملے میں عادی مجرم ہے، اور یہ ان کا مستقل کا ایک رویہ رہا ہے. اور یہ ایک اور میپ میں نے آپ کے لیے بڑا اچھا ڈھونڈا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بالکل ریسنٹ سالوں میں، یعنی آپ سمجھ لیں 10 سے 15 سال کے اندر، ڈفرینٹ ممالک کے اندر یو ایس نے کس طریقے سے الیکٹرانک جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے دوسرے ممالک کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے ان کے الیکشنز کو جو ہے وہ ان کے الیکٹورل ریزلٹس کو چینج کرنے کی کوشش کی اور افیکٹ کرنے کی کوشش کی. اور یہ بالکل ڈاکیومنٹڈ ہیں، جو کہ جتنے بھی یہ ممالک ہیں ان کے اندر الیکشنز جو ہوئے ہیں وہ ان کے اوپر انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے یو ایس نے. ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے تھرو، آپ ٹویٹر کے تھرو کر سکتے ہیں، فیس بک کے تھرو کر سکتے ہیں، اور بھی واٹس ایپ گروپس کے تھرو کر سکتے ہیں. تو یہ کام وہ کرتے رہے ہیں اور انہوں نے کیا. اور ایک اور میں آپ کو لاسٹ میں ایک اور میں آپ دکھا رہی ہوں، جس میں اس وقت کے مطابق، آج کے مطابق کون سے کنٹریز ہیں جو چائنا اور رشیا کے کیمپ میں ہیں، ان کی طرف ٹلٹڈ ہے، اور کون سے کنٹریز ہیں جو کہ یو ایس اور ویسٹرن جو یورپین کنٹریز ہیں ان کی طرف ٹلٹڈ ہے. بلو کلر میں سب یو ایس کی طرف ٹلٹڈ، اور ریڈ کلر میں سب چائنا اور رشیا کی طرف ٹلٹڈ. اور آپ دیکھ رہے ہو کہ پاکستان بھی اس میپ کے اندر ریڈ کلر میں ہے. دیٹ مینس کہ پاکستان کی ایک بیسک الائنس ہے جو کہ چائنا کے ساتھ ہے، اسٹریٹجک الائنس ہے، اکنامک الائنس ہے، اور بیکاز بینگ ٹو نیبرنگ کنٹریز جن کے بارڈرس بھی آپس میں ملتے ہیں، اس لیے یہ ایک ایسی ہماری لائک دوستی جو ہے کہ ڈے ون سے جو چلی آ رہی ہے، جس کو ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے. کسی کے ساتھ بھی ہم جھگڑا مول لے سکتے ہیں، لیکن چائنا کے ساتھ ہم جھگڑا مول نہیں لے سکتے، کیونکہ چائنا اور پاکستان جو ہے وہ ایک دوسرے کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ
چائنا کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اینٹی انڈیا بھی ہوتی ہے اور انڈیا کی پالیسی ہمیشہ اینٹی پاکستان ہوتی ہے. سو چائنا از ون فرینڈ, ون ریجنل پاور جس کو لوز کرنے کا پاکستان جو ہے وہ متحمل ہی نہیں ہو سکتا, بیکاز ہمارا لائک ایگزسٹینشیل کرائسس بن جائے گا اگر ہم چائنا کو ایز اے فرینڈ لوز کر لیتے ہیں. اسی طرح رشیا کے قریب آنا بالکل نیچرل ہو گیا تھا بیکاز آف دا ریزن کہ پچھلے لائک 10 اور 15 ایئرس کے اندر چائنا اور رشیا بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے. اس سے پہلے ان کے بیچ میں بھی کچھ غلط فہمیاں ہوتی تھی, وہ ایک دوسرے سے الگ تھے, لیکن پچھلے آپ 10 ایئرس سے آپ سمجھ لو کہ چائنا اور رشیا بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے, اور رشیا خود ایک بہت بڑا پولیٹیکل پاور ہے دنیا کے معاملات میں, اس کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے, انوالومنٹ ہوتی ہے. سو لہٰذا جب یہ ایک اتنا بڑا کیمپ آپ کے ساتھ آپ کے نیبر میں کھڑا ہے رشیا اور چائنا کا, تو آپ کے لیے سوئسائڈل ہو جاتا ہے کہ آپ ان سے پنگا لے لیں اور ان کو چھوڑ کر کے رشین یو ایس کیمپ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں. لیکن یو ایس بضد تھا, شروع سے ہی بضد تھا, ڈے ون سے. جب رشیا جو ہے افغانستان سے ہار کر کے نکلا تب بھی یو ایس کا خیال تھا کہ وہ جنگ جو ہے یو ایس کی وجہ سے افغانیوں نے جیتی ہے. اس کے بعد وہ خود 20 سال سے یہاں پر آ کر بیٹھا رہا, تب بھی اس کا یہ خیال تھا کہ وہ اس پورے ریجن کو, پورے سینٹرل ایشیا کو, پاکستان کو, افغانستان کو, ایران کو, سب کو وہ اپنی جھولی میں بھر لے گا. لیکن وہ اس میں ناکام رہا, اور اب 2 سال پہلے جب یو ایس کو یہاں سے جانا پڑا تو ساتھ ہی ساتھ اس نے مطلب پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر, ایک پاکستان کے پولیٹیکل پروسیس کے اوپر ایک حملہ کیا. سو اور مطلب پی ٹی آئی کی جو رجیم ہے اس کو یہاں سے فارغ کر دیا پاکستان میں سے. سو دا تھنگ از کہ یہ پاکستان کے جو عوام ہے یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے, انٹرنل معاملہ ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیتے ہیں یا مسلم لیگ کو ووٹ دیتے ہیں یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے اور ہماری چوائس ہونی چاہیے. کہنے کا مطلب یہ کہ کسی اور ملک کو, اسپیشلی کسی اور پاور, اسپیشلی یو ایس کو یا اس کے ایلائز کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے پولیٹیکل پروسیس کے اندر انٹرفیئر کرے. وہ ان کو حق نہیں ہے کہ وہ ہماری جو ہے سوورینٹی کو بریچ کرتے ہوئے ہمارے معاملات کے اندر آئے. سو دس از سم تھنگ جس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے. اینڈ وی ہوپ کہ یہ پورا جو پروسیس ہے, پوری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, یہ ہمارے لیے ایک لیسن بن جائے کہ ہم اپنی ساورن باؤنڈریز کو, اپنی سائیکولوجیکل, اپنی فزیکل, ہر طرح کی جو نیشنل باؤنڈریز ہیں ان کے اوپر ہم ایک لائک قلعہ نما ایک فورٹریس بنا لیں کہ اس کے اندر ایک ریڈ لائن بنا دیں کہ یہاں پر اس کے اندر کوئی انوالومنٹ, انٹرفیئرنس ہم برداشت نہیں کریں گے. دس از دا لیسن دیٹ وی ہیو ٹو لرن. چاہے پیپل پارٹی اقتدار میں آئے, چاہے مسلم لیگ اقتدار میں آئے, یا چاہے پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئے, لیکن باٹم لائن یہ ہونی چاہیے اور لیسن لرنڈ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ہوگا ہم خود فیصلے کریں گے, ہمارے عوام کے مطابق, اپنی قوم کی, اپنے ملک کی پراسپیرٹی کے مطابق ہم فیصلے کریں گے, اور اپنے ملک کے اندر انٹرنل ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ لنڈن سے کوئی اشارہ مل رہا ہے, ایسا نہیں ہوگا کہ یو ایس کی طرف سے کوئی مل کر آ رہا ہے اور کوئی ڈیسیجن لے رہا ہے. یہ کلچر جو ہے اس ملک کو ختم کرنا پڑے گا, تبھی ایسا ہوگا کہ ہم ایک اسٹرانگ, ایک انڈیپینڈنٹ, ایک پروگریسو ملک بن کر کے دنیا کی ورلڈ اسٹیج پر ابھریں گے. تھینک یو.